वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का, जिनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर अबूरी जमानत थी वो खारिज हो गई और नैब ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच के सामने शहबाज शरीफ साहब की जो अबूरी जमानत के ऊपर समाअत थी वो आज हुई। पहले उनके वकील ने अपने दलाइल पेश किए। वकील का मौक़िफ़ ये था कि जो तमाम आमदन है उसके ऊपर टैक्स पे किया गया है और उसका बाकायदा ऑडिट भी हुआ है, मगर उनका कहना था कि नैब जो है इस 20 साल पुराने ऑडिट को तस्लीम नहीं कर रही। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी खुद रोस्ट्रम के ऊपर आके दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और 12 साल के जायद अरसे के दौरान उन्होंने मुसलसल टैक्स अदा किया है। और उन्होंने कहा कि वो अपनी जमानत की तौसी के लिए खुद अदालत के अंदर मौजूद हैं। नैब का मौक़िफ़ ये है कि दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की 170 से ज़ायद जो है ट्रांजैक्शंस का पता चला है और इनके अंदर अब 7 अरब रुपए के जो की अमाउंट है उसके ऊपर मबनी एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। हालिया चंद माह के अंदर नैब रेफरेंस दायर होने के बाद जमानत मंसूख होने का ये पहला वाक़या है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अपोजिशन के जो कुछ और लोग गिरफ्तार हुए भी हैं, तो उनकी अमूमन जो रेफरेंसेस हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद या बेल के बाद ही दायर किए गए। मगर शहबाज शरीफ साहब गालिबन वो पहले सियासी लीडर हैं जिनका रेफरेंस जो है दायर हो गया और उसके बाद उनको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। चंद हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ख्वाजा बरादरान केस के अंदर जमानत का फैसला दिया था, उसके तहरीरी फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब की जो मौजूदा कानूनी और इंतज़ामी सलाहियत है उसके ऊपर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हालिया गिरफ्तारियां हैं बहुत सी, इनको सियासी इंतकाम की तरफ के तौर पे देखा जा सकता है। आज की पेशरफ्त के जो कानूनी पहलू हैं इनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजीज तारड़ साहब। ये सीनियर माहिर कानून हैं और ये वकील हैं शरीफ खानदान के। वेलकम टू द शो सर। जी आजम नज़ीर तारड़ साहब, सर बताइएगा कि क्या आज आपकी तरफ से दलाइल पेश हुए अदालत के अंदर और अदालत का उसके ऊपर क्या रिएक्शन था कि उन्होंने बेल को एक्सटेंड नहीं किया? जी आरफा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं क्विकली आपको थोड़ा सा केस के बारे बता दूं, क्योंकि जो हुकूमती टीम है उनके तो बड़े एग्जैजरेटेड इल्ज़ामात होते हैं और वो करदा ना करदा हर चीज़ जो है वो थोप देते हैं किसी एक आदमी के सर पे। ये सारे रेफरेंस का वॉल्यूम वो चाहे 6 अरब बनाएं, 7 बनाएं, 4 बनाएं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जो शहबाज शरीफ साहब को रेफरेंस के अंदर इन राइटिंग जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 करके, उन्होंने कहा है कि जी आपके जो आमदन और असासे हैं उनमें तकरीबन 20 से 21 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी है, जिसका एक एक करके जवाब दिया गया। मसलन उन्हें ये कहा गया कि आपके लंदन में जब आप जलावतन थे आपने वहाँ पे एक फ़्लैट ख़रीदा, फिर एक छोटा फ़्लैट ख़रीदा और वो तकरीबन 7 या 8 लाख पाउंड का है, तो वो पैसे कहाँ से आए? तो उसका जवाब ये दिया कि वो लीज़ पे हैं, वो आज भी बैंक को उसकी किस्तें जा रही हैं और उसमें 10% या 15% डाउन पेमेंट के ऊपर सारी दुनिया में लीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो वो जो 1 डेढ़ लाख पाउंड उन्होंने दिया था उसका एक एक पाई का हिसाब दिया और हमारी टैक्स रिटर्न में वो डे 1 से हैं, वो ये लिख गया। फिर उनकी ज़रूरी आमदन जो है वो तकरीबन 100 एकड़ लाहौर के करीब उनकी अराजी है जहाँ पर उन्होंने प्रोग्रेसिव फार्मिंग की है और वहाँ पे उनका जो ये लाइफ स्टॉक डेयरी का भी काम था, उसके बारे में नैब का मौक़िफ़ था कि जी आपका ये 10 सालों में आपने सिर्फ इससे 1.5 करोड़ कमा सकते थे। आपने जो कहा है कि आपने 10 सालों में इसमें 4 या 4.5 करोड़ कमाया, ये गलत है और इसी तरह के दीगर इल्ज़ामात थे। तो ये जो 7 अरब वाली बात है मेरे लिए तो हैरान कुन है। आप सारा दिन आपने देखा होगा टीवी पे भी चलते रहे आर्गूमेंट्स, एक कभी शहबाज शरीफ के ज़िम्मे एक टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो है वो शहबाज शरीफ के ज़िम्मे नहीं है। हाँ, ये सारी जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बिजनेसेस हैं, उनके 2 बच्चे जो 1995-96 से इंडिपेंडेंटली कारोबार कर रहे हैं, सलमान और हमज़ा, और शहबाज साहब जब से पॉलिटिक्स में आए, ख़ास तौर पे वज़ीर आला बने, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया डायरेक्टरशिप से और शेयर होल्डिंग भी नहीं रखी बहुत सारी जगहों पे।
आजम साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ यहाँ। इल्जाम वो ये लगाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बेगमात के अकाउंट्स में पैसे आए और वो पैसे फिर शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में वहां से गए, इस तरह वो कनेक्शन बना रहे हैं। आज कोर्ट में ये बात हुई, 3 दिन से ये केस चल रहा था। उनकी जो बेगम है नुसरत शहबाज शरीफ ने, और ये हर घर की कहानी है, शहबाज शरीफ साहब का जब फैमिली की वरासती जायदादें तकसीम हुई तो उन्होंने अपनी कुछ वरासती ज़मीन बेच के अपनी बेगम को काफ़ी सारी अमाउंट को 20 करोड़ के इर्द गिर्द थी वो उन्हें गिफ्ट की। और फिर एक स्टेज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने को गाड़ी का टैक्स पे करना था तो 40 लाख रुपया फी ज़माना, आज से कुछ 6-8 साल पहले 40 लाख रुपया उनकी बेगम ने उनके अकाउंट में डाला, जिससे वो टैक्स पे कर दिया गया गाड़ी का। हमने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का ताल्लुक किसी डेस्टिट्यूट फैमिली से नहीं है। उनके वालिद जो थे उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ी की, और उस वक्त खड़ी की जब ये ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनकी फैक्ट्रियां नेशनलाइज हुई, उन्होंने फिर दोबारा सरवाइव किया और सारा कुछ लगाया। फिर आज हमने शहबाज शरीफ साहब का जो 10 साल का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो वजारत आला के टाइम के उनके जो काम थे वो बताए अदालत को, रिकॉर्ड के साथ बताया कि शहबाज शरीफ ने अपनी मेहनत से और इंटरवेंशन से तकरीबन 1000 अरब की बचत करवाई है मेगा प्रोजेक्ट्स में, जिनमें पावर प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज लाइन। सर विल कम बैक टू दैट। बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक सीनियर माहिर कानून है और रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो सर। अली जफर साहब, सर ये बताइएगा कि बहुत पिछले दिनों में तनकीद भी हुई है नैब के ऊपर, आपको पता है कि जजमेंट्स भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। सर ये आपके ख्याल में कितना एक जिसको कहते हैं हम अनयूजुअल बात कह सकते हैं कि रेफरेंस दायर हो गया है और उसके बाद जमानत के ऊपर जो एक मुलजिम था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एज इट इज पहले ये शिकायत थी या तनकीद होती थी नैब पे कि जी अगर कोई उसके किसी मुलजिम के भागने का खतरा नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है, जब भी बुलाया जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है गिरफ्तार करने की। यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, रेफरेंस जो है वो फाइल हो गया है, फिर गिरफ्तारी क्यों सर? कोई इसकी मंतक समझ आती है? ऐसा देखें, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आज से कोई आज का फैसला नहीं या आज का डिसीजन नहीं हुआ। ये आज से 6-7 महीने पहले नैब का एक इल्ज़ाम लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि काले पैसे को उन्होंने नाजायज़ तरीके से सफेद करने की कोशिश की है, और एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं उनके, यानी कि उनके साखाजात उनकी आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपनी वाइफ के बच्चों के नाम अकाउंट्स में पैसे भेजे हैं और प्रॉपर्टीज रखी है, और कुछ 23 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की गई, और नैब चाहती थी कि वो उनको शहबाज शरीफ साहब को मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए, मजीद तहकीकात के लिए अपने पास रखे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद अदालत में गए और अदालत से उन्होंने ये इल्तिजा की कि मुझे बेल दी जाए, मुझे ज़मानत पे रहा किया जाए, क्योंकि जो मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ है उसमें किसी किस्म के शवाहिद नहीं है, किसी किस्म की ऐसी शहादत नहीं है मेरे खिलाफ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस मामले से। तो ये इशू सारा जो अभी तारड़ साहब भी अभी आपको बयान कर रहे थे, वो सारी मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किए गए, और जो नैब का मौक़िफ़ था वो भी अदालत के सामने पेश किया गया, और ये 5-6 महीने से केस चल रहा था। आज जब अदालत ने फैसला किया तो अदालत ने ये फैसला किया और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला किया कि नहीं, ये प्राइमा फेशा केस बनता है, यानी कि बज़ाहिरन केस बनता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, इसलिए उनको ज़मानत नहीं देनी है। जब एक बार अदालत का ये फैसला आ जाए, एक शख्स अदालत के पास गया है कि मुझे ज़मानत दे, और अदालत रिकॉर्ड देखने के बाद ये फैसला कर दे कि वो उनको बेल नहीं देनी, ज़मानत नहीं देनी, तो उसके बाद 99% आम केसों में भी देखा है कि नैब शख्स को जिसकी बेल कैंसिल हुई है उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको ले लेती है उसको अपनी कस्टडी में, ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सके। तो ये कहना कि ये कोई अनयूजुअल बात है, ये दुरुस्त नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये अदालत का फैसला जो है ये दुरुस्त है या नहीं, और उसके लिए भी आइन ने एक बड़ा क्लियर कट रास्ता दिखाया हुआ है।
اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ درست نہیں ہے جس میں ضمانت کینسل ہوئی، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اپیل کرے. اور وہاں دیکھا ہے ہم نے کہ بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے فیصلے ہیں ہائی کورٹ کے. میرے اپنے کیسز بھی ہیں جس میں ہائی کورٹ میں فیصلہ ضمانت کینسل ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو پھر کہا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا، آپ کو ضمانت ہونی چاہیے. اور بہت سارے ایسے فیصلے بھی ہیں جس میں سپریم کورٹ نے شاید بحث سننے کے بعد یہ کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کینسل کرنے کا بیل وہ درست ہے. تو یہ قانونی بالکل صحیح. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں بیرسٹر علی ظفر صاحب سے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے. جی اعظم صاحب، علی ظفر صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ یہ عدالتیں ہیں، ان کے پاس فیصلہ ہے اس طرح کا کہ وہ بیل کینسل کر سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب وہ تنقید کریں نیب کی یا کوئی ایسا فیصلہ دیں جو پی ایم ایل این کو پسند آتا ہے تو پھر آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ جو بہت سی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی بھی اور ہائی کورٹ کی جہاں انہوں نے تنقید کی ہے نیب کی. اب جب ایک عدالت نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ بیل کو منسوخ کیا جائے گا تو بھی یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. عدالت کا اختیار ہے کہ وہ یہ ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے ضمانت دے بھی سکتی ہے اور ضمانت نہیں بھی دیتی. لیکن اسی سانس میں یہ بات میں کروں گا کہ عدالت جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ فیصلے قانون اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرے. آئین پاکستان ہائی کورٹس کو پابند کرتا ہے کہ وہ مقدمات کے فیصلے کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جات ہیں ان میں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھے اور ان کے مطابق فیصلے کرے. اسی طرح کے کیسز میں 3 کیسز آئے پچھلے 4 مہینے میں عدالت عظمیٰ کے سامنے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. مارچ 2020 میں اس بنیاد کے اوپر سندھ سے ایک نیب کا کیس تھا جس میں 750 ایکڑ کی جعلی الاٹمنٹ کے الزامات تھے اور سنگین الزامات تھے، اور ملزمان نے پلی بارگین کے ذریعے تقریباً مانا بھی اپنا جرم. لیکن جب ان کی بیل پہنچی کورٹ کے سامنے کنفرمیشن کے لیے تب تک ریفرنس فائل ہو چکا تھا، یعنی تفتیش مکمل ہو چکی تھی. تو عدالت نے کہا کہ انسان کی جو آزادی ہے اور فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ ایک بنیادی آئینی حق ہے. اس سٹیج کے اوپر انہیں جیل بھیجنے سے بہتر ہے کہ یہ اپنا کیس ڈیفینڈ کریں، کیونکہ نیب کو انہیں جیل بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہیں پری ریسٹ بیل ان کی کنفرم کر دی گئی. اسی طرح پچھلے دنوں میں ایک کیس میں کوئی 10 دن پہلے سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے لیگل کوسچن فریم کیا کہ نیب کیوں گرفتار کرتی ہے اس سٹیج پہ جبکہ انویسٹیگیشن ہو چکی اور ریفرنس فائل ہو چکا. پھر خواجہ سعد رفیق کے کیس میں گو کہ وہ بعد از گرفتاری ضمانت تھی، عدالت عظمیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو پری ٹرائل انکارسریشن ہے یہ بڑی انفیئر چیز ہے کیونکہ اس کا کوئی ریپریشن نہیں ہے. آج آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کر دیا، ان کو آپ جیل میں رکھیں گے جبکہ ریفرنس فائل ہو چکا ہے. 8 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، سال بعد ان کو بیل دے دی جاتی ہے، جس طرح سعد رفیق کو دی گئی، جس طرح خاقان عباسی صاحب کو دی گئی، جس طرح احسن اقبال کو ملی، جس طرح رانا ثناء اللہ کو ملی. یہ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر یہ سارے لوگ بری ہوتے ہیں اپنے اپنے مقدمات میں تو یہ جو مہینے یا سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں اس کی کیا ریپریشن ہے؟ اسٹیٹ اس کا مداوع کیسے کرے گی؟ یہ معاف کریے گا سر، آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ویری کوئک، آپ کیونکہ ہائر کورٹس کا ریفرنس دے رہے ہیں تو سر ایک تو سپریم کورٹ کی یہ بھی ججمنٹ تھی اور بہت عرصہ پہلے آئی کہ ہائی کورٹس کو بیل کا فیصلہ کرتے وقت کیس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے بعد جتنے بھی آپ کے خاص طور کے لیڈرز کے جو کیسز آئے بیل کے، سب کے اندر جو ریفرنس تھا یا جو نیب کا کیس تھا اس کے اوپر کامنٹ بھی ہوا. تو یہ تو اب روٹین نہیں بن گئی سر اس طرح کے فیصلے آنے کے جس کے اندر لوور کورٹس اور ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے فیصلوں میں فرق ہوتا ہے؟ جی عارفہ، آپ نے صحیح کہا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کیس کے میرٹس کو بالکل نہیں دیکھنا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہ پیرامیٹرز بنا رہے ہیں اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 70 سال سے ہماری جورسپروڈنس میں حصہ ہے کرمنل سائڈ پہ
کہ آپ بیل کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ٹینٹیو اسیسمنٹ یعنی کہ ایک عمومی جائزہ لیں گے اور بہت ڈیپ ڈاؤن نہیں جائیں گے. اس کیس میں بھی ہم نے صرف میلا فائڈے کے اوپر اور قانونی نقطوں کے اوپر عدالت کی 3 دن معاونت کی اور ہم نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کیس کے میرٹس کو ٹچ کیے بغیر ایک بات طے کر لیں کہ اب آیا شہباز شریف کے جسم کی تفتیش کے لیے ضرورت انہیں ہے، جواب نہیں ہے کیونکہ تفتیش مکمل ہو کے ریفرنس فائل ہو چکا ہے. فیئر ٹرائل اس کا حق ہے. 58 والیومز پہ مشتمل یہ ریفرنس ہے. اس 7 ارب یا 6 ارب کی ایلیگیشنز میں سے ہم نے انہیں نکال کے دکھایا اور نیب نے اس کو کنٹروورٹ نہیں کیا کہ شہباز شریف کے ذمے 21-22 کروڑ کے اثاثوں کا فرق ہے جس کو وہ اکاؤنٹ فور کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. تو ایسی صورتحال میں بائی اینڈ لارج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں اور وہ بھی لیڈر آف اپوزیشن کا کیس ہے جس کے بارے میں پہلے ہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا. نظام میں اس طرح کے معاملات ہیں. صحیح سر، اب ذرا علی ظفر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. علی ظفر صاحب، کیا آپ کے خیال میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں کہ انگلیاں اٹھیں گی، آگے بہت اٹھ رہی ہیں نیب کے پروسیسز پہ، وہ جس طرح کام کرتے ہیں، آج جو فیصلہ ہوا ہے اس سے بھی بہت زیادہ تنقید ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں. عدالتی فیصلہ بیل دینا یا نہ دینا اس کے قوانین بڑے سیدھے اور اسٹرکٹ ہیں. اگر عدالت اور ہر کیس اپنے حقائق پہ بیس ہوتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کیس میں بیل ہو گئی تو دوسرے میں کیوں نہیں ہوئی. بہت سارے قتل کے مقدمات ہیں جس کے حقائق دیکھتے ہوئے بیل ہو جاتی ہے، لیکن قتل کے ہی مقدمات ہیں جس میں حقائق دیکھتے ہوئے عدالت بیل نہیں دیتی. تو منی لانڈرنگ کا بھی یہی مسئلہ ہے. جب آپ بہت ہر کیس کو مختلف طریقے سے دیکھیں گے، اس کیس میں عدالت نے فیصلہ کیا کہ منی لانڈرنگ کا کیس ثابت ہو رہا ہے اور اس لیے ہم بیل نہیں دیں گے. یہی چیز سپریم کورٹ جائے گی، سپریم کورٹ شاید یہی فیصلہ بحال کر دے، رکھے یا یہ فیصلے کو غلط کہہ کے بیل گرانٹ کر دے. وہ تو آگے جا کے فیصلہ ہوگا اور جو سپریم کورٹ کرے گا وہ پھر فائنل فیصلہ ہوگا. لیکن ایک چیز میں ضرور کرتا ہوں، تارڑ صاحب نے نیب کے قوانین کی بات کی کہ نیب کے ایک پروسیجر کیوں ہے کہ وہ اریسٹ کر لیتے ہیں، یہ نیب کا یہ پروسیجر کیوں ہے کہ بیل نہیں ملتی، اور نیب کا یہ پروسیجر کیوں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے ریفرنس کے بعد بھی. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں یا وہ ہیں جو کہ نیب کے قانون میں ہیں. نیب کے قانون میں مثلاً بیل کی طاقت ہی نہیں ہے. نیب کا قانون کہتا ہے کہ بیل نہیں ملے گی، یہ تو عدالت میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر کے بیل لینی پڑتی ہے. تو نواز شریف صاحب کی بھی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی، جب ان کو کہا گیا، پاکستان بار کونسل نے کہا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا، ان کی حکومتیں جب تھی کہ نیب کے قانون میں یہ خامیاں ہیں ان کو درست کریں، نیب کے پروسیجر کو درست کریں، تو اس وقت کیونکہ یہ حکومتیں ان کی اپنی تھیں اس لیے وہ انہوں نے نیب کی قانون میں ترامیم درست کرنا نہ سمجھی کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اب جا کے جب ان کے خلاف کرپشن کے معاملات نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، وہ وہی طاقت استعمال کر رہی ہے جو کہ پچھلے 15 سال سے استعمال کرتی رہی ہے. تو اب سب کو یہ ٹینشن ہے کہ نیب اریسٹ کر لیتی ہے تو اس کا ہرجانہ کون دے گا جب بعد میں ایک بندہ بری ہو جائے گا. یہ بالکل بجا پوائنٹس ہیں. ہونا یہ چاہیے، نیب کے قانون میں لکھا جانا چاہیے کہ اگر غلط اریسٹ ہوگا تو پھر جو ذمہ دار ہے غلط اریسٹ کرنے کا اس کو ہرجانہ بھی دینا پڑے گا غلط اریسٹ کا. یہ پولیس کے قانون میں بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. بالکل صحیح، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے اور جلدی کرنی چاہیے. صحیح. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب کا، بہت بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ کا، آپ دونوں نے گفتگو میں شرکت کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبداللہ کی. وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پہ اسلام آباد پہنچے ہیں آج. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کا. افغان مفاہمتی کونسل کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر عبداللہ، وہ آج سے ان کا پاکستان کا 3 روزہ دورہ شروع ہوا.
دورے کے آغاز پر ڈاکٹر عبداللہ کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے افغان امن عمل کے اوپر جو تھی وہ بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب کے مطابق پاک افغان جو ہے ان کی سربراہی کے اندر جو مذاکرات معاف کریے گا جو پاکستان ہے وہ افغانوں کی سربراہی کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ذریعے ہی افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اس عمل کے اندر حصہ لے رہا ہے یا اس حوالے سے کوششیں کر رہا ہے اور مساحلت جتنی ہو سکتی ہے کر رہا ہے. امریکہ طالبان معاہدے اور اب دوحہ کے اندر جو جاری انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے اس کا جو انعقاد ہوا ہے تو بہت ایک بڑی یہ امید کی کرن ہے کہ اب جلد ہی افغانستان کے جو مسائل ہیں یا افغان مسائل جو ہیں ان کا حل مل جائے گا. اور یہ اسی حوالے سے پہلی وزٹ ایز سچ نہیں ہے پاکستان کی. اس سے پہلے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی کے اندر بھی ایک وقت جو ہے پاکستان کا دورہ کر چکا ہے. اس سارے ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب. یہ ایک سینئر صحافی ہیں اور افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو طاہر صاحب. طاہر صاحب ڈاکٹر عبداللہ بھی آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے افغان طالبان کا بھی ایک وفد آیا. تو کیا وجہ ہے کہ جب اتنی مصروفیت ان کو ہوگی اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو پاکستان کے اس وقت جو دورے ہیں ان کا کیا مقصد یا مطلب ہے؟ شکریہ. جس طرح طالبان کا آپ نے کہا جب طالبان آئے یہاں پہ تو اس کے بعد بین الافغانی مذاکرات شروع ہو گئے. افغانوں کو اب یہ ایک امید ہے کہ اگر پاکستان جو بار بار کہتا ہے کہ ان کا ایک رول تھا کردار تھا طالبان و امریکہ کے مذاکرات میں اور شاہ محمود قریشی تو بار بار کہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی ہماری پاکستان کی کوششوں تو افغانوں کو اب یہ توقع ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ کی مدد کی ہے مذاکرات شروع ہونے میں پھر سہولت کاری میں پھر معاہدے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ رول ہے تو یہ والا رول اب افغانوں کے ساتھ بھی وہ کرے تعاون ان کے ساتھ بھی کرے کیونکہ بین الافغانی مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں. آج اس کا 17واں دن ہے. ابھی تک جو اصول ہیں مذاکرات کے رولز ہے کہ کس طریقے سے بات کریں گے ایک دوسرے کو کیا کہیں گے افغانستان حکومت کو حکومت اسلامی جمہوریہ افغانستان کہیں کہ نہیں کہیں طالبان کو امارات کہیں گے کہ اور بھی کافی سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی تو یہ وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سے رولز کیا ہیں اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کے اندر ہم نے گفتگو لیکن اس کے بھی آج 17 دن ہو گئے. بالکل وہ ابھی تک وہ بھی نہیں طے ہو پا رہے. تو دوسری بدقسمتی کہ طالبان نے امریکہ کے خلاف تو جنگ بند کر دیا. نیٹو کے خلاف تو جب زلمے خلیلزاد نے جب پہلا مرحلہ مکمل ہوا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ فروری کے 29 کے بعد جب سے معاہدہ ہوا ہے اس وقت تک نہ ایک امریکی مرا ہے طالبان کے حملے میں نہ کوئی غیر ملکی مرا ہے. لیکن افغان روزانہ مر رہے ہیں. طالبان کی پہلے یہ پالیسی تھی کہ اس لیے ہم افغان فورسز کو مارتے ہیں کہ وہ غیر ملکی افواج کے دفاعی لائن میں کھڑے ہیں. وہ جواز بھی نہیں رہا اور پھر بھی افغان مر رہے ہیں. تو ان کو ایک بڑا ایک افغانستان کی حکومت بھی افغانز بھی بڑے اس میں ہے کہ مذاکرات بھی ہے تو شاید ان کی یہ بھی توقع ہے کہ پاکستان تشدد کمی میں ذرا طاہر صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب افغان حکومت کو بھی یہ توقع ہے اور یہ امید ہے کہ پاکستان ان کی مدد کرے گا تو کیا ڈاکٹر عبداللہ کوئی اسپیسیفک پوائنٹس لے کے آئے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا یہ تشدد کی بات کی کہ سیز فائر صرف امریکنوں کے خلاف نہ ہو افغان کے خلاف ہو یا کوئی ایسی وہ کوئی وش لسٹ لائے ہیں یا صرف بس سمبولک ایک ہوتا ہے نا ٹو بریک دی آئس والی بات تو کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عبداللہ چونکہ اب وہ جو ریکنسیلیشن کوئی جو کمیشن بنی ہے اس کے سربراہ ہے اب پورے پیس پروسیس کا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ کے ہے. اور افغانوں کو تو یہ امریکی یہاں کیوں بار بار آتے ہیں زلمے خلیلزاد 5 مہینے میں 5 مرتبہ پاکستان آئے ان کے ذہن میں تو کچھ نہ کچھ ہوگی نا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وش لسٹ ضرور وہ لے کے آئے ہوں گے لیکن وہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ جب ملاقاتیں ہوں گی کل اہم دن ہے وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ پھر صحافیوں کے ساتھ بھی ہے پھر انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے بولنا ہے تو اس کے بعد تو پھر پتہ چلے گا بعد میں کہ کیونکہ آج افغان میڈیا ہم سے بار بار مجھ سے سوالات کر رہے تھے کہ عبداللہ خالی ہاتھ آئے گا کہ وہ پشتو کا لفظ یوز کر ڈک آئے گا کچھ بھر کر کے آئے گا کچھ جولی بھر کر کے وہ لائے گا کیونکہ ان کو بڑی توقعات ہے پاکستان سے.
کچھ ایگزیجریشن بھی وہاں ہوتی ہے, مبالغہ رائی بھی ہوتی ہے. ان کا خیال ہے کہ بس طالبان کو پکڑو, ہمارے ساتھ بٹھاؤ, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیے طاہر صاحب کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر صاف ہوگا کہ ہونا کیا ہے. ڈاکٹر عبداللہ اشرف غنی صاحب جو انٹرنل افغانستان کے معاملات ہیں, پریزیڈنشل الیکشنز کے اوپر جو ایک شروع میں معاملہ کھٹائی میں پڑا, پھر امریکنوں نے کیا ڈاکٹر عبداللہ نے اب وہ ساری ریالٹی ایکسیپٹ کر لی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی ان کے ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ ان کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ابھی معاملہ چل رہا ہے؟ ان کی اپنے انٹرنل اس کی ریفٹ بات کر رہے ہیں, وہ ہے بدقسمتی. مطلب کہ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہاں سے وہ کچھ واپس لے کے جائیں گے تو ان کے لیے شاید جو ان کی ڈومیسٹک سچویشن ہے, ڈومیسٹک پالیٹکس میں ٹگ آف وار ہے, ادھر بھی فرق پڑے گا؟ تھوڑا سا جو آج میں نے سنا ہے نا وہاں پر NLS کو یہ ڈیبیٹ میں, تو تھوڑا سا شک بھی وہ کرتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ اس پہ صدر اشرف غنی صاحب خوش نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایسی سوچ وہاں پہ ہو, لیکن اب یہ ہے کہ وہاں تو انٹرنل ایشوز تو ہیں, ابھی تک معاملات بالکل حل نہیں ہوئے. اس لیے نہیں حل. دیکھو نا 5 مہینے مئی میں ان کا معاہدہ ہوا, ڈاکٹر اشرف غنی کا اور ڈاکٹر عبداللہ کا. 5 مہینے میں کابینہ کے لیے نام گئے, ابھی اپروو نہیں ہوئے, تو وہاں تو مشکلات ہے اور یہ اثر کرتا ہے پیس پروسیس. دیکھو جب یہ صلح کی شورا بنی, ایک تو ڈاکٹر عبداللہ والی ہے, پھر صدر صاحب نے کچھ ہفتے پہلے کیا ڈاکٹر عبداللہ کو یہ پوزیشن دی ہی اس لیے گئی تھی کہ ذرا ان کو خاموش کروا دیا جائے؟ یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے اور اس میں امریکن کا بھی رول ہے, اس میں صرف یہ والا رول نہیں ہے. 50% کابینہ میں ڈاکٹر عبداللہ کا حصہ بھی ہے, ہوگا. مطلب ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نام جو ہے نام تو دے دیے ہیں, لیکن 5 مہینے لگ گئے نام دینے پہ, کیونکہ کچھ نام انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے صدر صاحب. وہاں پر ایک رفٹ ہے. اور ایک جو دورے کے حوالے سے ایک اور بات پھر میں بولوں, ان کی ایک میٹنگ ہے علماء سے بھی پاکستان میں, اور اس میں وہ علماء شامل ہے کراچی کے جو اہم مدارس ہیں جن کا ماضی میں ایک تعلق تھا, کنیکشن تھا, القاعدہ کے ساتھ بھی تھا, اور یہ اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے, اور طالبان کے ساتھ. تو ان کو اب بھی بلایا گیا ہے, کیونکہ افغانستان میں یہ ایک تاثر تو ہے, ایک لوگوں کو یقین ہے کہ پاکستانی مدارس کا, پاکستانی مذہبی پارٹیوں کا, پاکستانی شخصیات کا ایک ہے کہ ان کو گلا تھا پہلے کہ آپ نے اپنے لیے تو خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا, لیکن ہمارے لیے نہیں کیا. تو پھر پلان تھا, پاکستان نے وعدہ بھی کیا تھا ماضی میں کہ ہم اکٹھے ایک مشترکہ علماء کو کریں گے. کہ کتنی جو ہے پریشانی ہے, چاہے امریکن ہو چاہے افغان ہو, کیونکہ ڈیڈ لائن جو ہے اور وہ ہے امریکن الیکشنز کی, وہ بہت قریب آ رہی ہے. ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ. بالکل ہاں, بہت امریکن کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے زلمی خلیجات بار بار صبح شام بولتے ہیں, کیونکہ امریکن نے ریٹن رائٹنگ میں تو اسپرنگ میں انہوں نے جانا ہے واپس. 7 مہینے تو آلریڈی ہو گئے ایگریمنٹ کے, ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ تشدد میں کمی نہیں آ رہی, جو کہ امریکن پہ بھی پریشر ہے, افغان پہ بھی پریشر ہے, اور طالبان ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو شاید عبداللہ یہ بھی چاہتا ہوگا پاکستان سے کہ ان کو کہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ سیز فائر کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کر لے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آصف علی زرداری کی, اور جو کورٹ کیس ان کے خلاف چل رہا ہے اس وقت. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا. اسلام آباد کی احتساب عدالت کے اندر آج آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور پر میگا منی لانڈرنگ کیس کے اندر فرد جرم جو تھی وہ عائد کر دی گئی. اب دونوں ملزمان نے آبویسلی اس سے انکار کیا, مگر جو پاک لین ریفرنس ہے اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ ہے وہ 5 اکتوبر تک مؤخر کر دیا گیا ہے. اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد صاحب, یہ نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد کے. ویلکم ٹو دی شو اسد جی. بتائیے گا کہ یہ کب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ انڈائٹمنٹ ان دونوں کی ہوگی؟ کافی عرصہ لگا, اس کے اوپر وجہ کیا ہے؟ جی اس میں نیب کے جو ٹوٹل کیسز ہیں اس میں تقریباً 43 جو ہیں وہ ٹوٹل انویسٹیگیشنز ہیں. اچھا. اور انکوائریز ہیں. انکوائریز اور انویسٹیگیشن میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے. انکوائری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں اگر کچھ ہو تو وہ پھر اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں. تو زرداری صاحب سے متعلق جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ٹوٹل 12 انویسٹیگیشنز ہیں, جن میں زرداری صاحب کا نام جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ آ رہا ہے.
یہ جو ہے ابھی جو ریفرنسز زرداری صاحب کے خلاف ہے وہ کل 4 ریفرنس ابھی تک نیب نے فائل کیے ہیں. ہاں جی, اس کے علاوہ ضمنی ریفرنسز بھی ہیں لیکن وہ انہی 4 کے جو ہیں وہ آف شوٹس ہیں. وہ جو 4 ریفرنسز ہیں ان میں سے زرداری صاحب کا توشہ خانہ میں جو ہے وہ ان کی انڈائٹمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. آج ان کے سیکنڈ کیس میں جو ہے فرد جرم عائد ہوئی ان کے اوپر. یہ فیک اکاؤنٹس کیس ہے, یہ فیک اکاؤنٹس, یہ سارے ہی فیک اکاؤنٹس کیس ہیں. پاک لین کا تو فرق ہے جس میں ابھی تک معاملہ پاک لین اور یہ ٹھٹھا واٹر سپلائی اور اس کے علاوہ بھی جو باقی انویسٹیگیشنز ہیں, یہ ٹوٹل, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے ایک ایف آئی اے سے انویسٹیگیشن کرائی تھی. انیشلی تو یہ کراچی کی بینکنگ کورٹ میں یہ ایک ایف آئی اے نے رجسٹرڈ کی تھی فیک اکاؤنٹس کی ایک. پھر اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو آرڈر آیا تھا تو اس پہ یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ یہ جو ہے راول پنڈی میں جو ہے اس کو نیب کو یہ ٹیک اپ کر سکتی ہے. تو پھر نیب نے یہ کیس ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد اس کے مختلف جو ہیں وہ انہوں نے کیسز بنا دیے. تو اب تک جو ہے زرداری صاحب کے خلاف کل 4 ریفرنسز جو ہیں وہ احتساب عدالت میں فائل ہو چکے ہیں. 2 میں ان کی جو ہے فرد جرم عائد ہوئی ہے اور ایک توشہ خانہ اور ایک آج کا ہے. ابھی جو 2 مزید ہیں, پارک لین ریفرنس ہے اور ایک جو دوسرا ٹھٹھا واٹر سپلائی کا جو ریفرنس ہے, ان پہ ان کی ایک جو ہے وہ ابھی 5 اکتوبر تک جو ہے وہ تاریخ گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, ان کیسز میں تو ان کو اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ ایشو نہیں ہے مانے کیونکہ ان پہ یہ آلریڈی بیل پہ ہے. اچھا صحیح, ان 4 کیسز جی. فرد جرم عائد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد جرم عائد ہو گیا تو ان کو وہ سزا دے دیں گے. فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ جج نے ان کے سامنے چارج شیٹ پڑھی ہے اور پڑھ کے سنا دیا کہ جی آپ کے خلاف یہ 35 ارب روپے کی ٹرانزیکشن, اور انہوں نے کہا کہ اور ڈینائی کیا ہے تو اب کیس چلے گا. ہاں, اب وہ پروسیکیوشن کو آرڈر دیا ہے جج جو ہے احتساب عدالت کے, جی آپ جو ہے وہ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ لائیں کیونکہ ایکیوز ہیں, انہوں نے تو آپ کی جو چارج شیٹ جو ہے وہ ڈینائی کر دی ہے. ان میں تو اتنا پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی ان کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہے. پہلے زرداری صاحب جو ہیں وہ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس وغیرہ میں وہ جیل بھی گئے تھے اور کسٹڈی میں رہے ہیں. مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ ایک 8.3 بلین کی ایک جو ہے وہ ٹرانزیکشن کا ایک کیس ہے جو اچانک ہی سامنے آیا ہے. یہ میرے خیال میں اے پی سی کے شاید اگلے دن کی بات ہے شاید. اچھا. وہ اچانک کیس فکس, وہ کہیں پڑا ہوا تھا کوئی 1-1.5 سال سے, کوئی پچھلے سال میرے خیال میں ستمبر اکتوبر کی وہ کوئی شاید ان کا وہ انہوں نے فائل کی تھی اور ان کو شبہ تھا کہ ہمارے خلاف شاید اس میں کوئی اریسٹ وارنٹ نکلیں گے. انٹرم بیل ہوئی تھی ان کی, اس کے بعد وہ کیس اسی طرح ہی پڑا رہا. تو یہ ابھی کچھ پچھلے, وہ بھی ٹرائل کورٹ میں ہی ہے نا آپ کی؟ نہیں, وہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس پہ. لیکن اس میں ہوا یہ نا کہ جب یہ لاسٹ ویک جس دن یہ مریم نواز کی پیشی تھی وہ کیس بھی لگا ہوا تھا. اس کیس میں نیب نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ انکوائری تھی. نیب نے بتایا کہ اس کو اپ گریڈ کر کے انویسٹیگیشن ہم نے تبدیل کر دی ہے اور جو وارنٹس جو ان کے نکلنے اریسٹ وارنٹ, ایشوئنس آف اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے. یہ انہوں نے کورٹ کو بتایا, یعنی پچھلے ہفتے. جی پچھلے ہفتے. مطلب ان کیسز میں تو جو ہے وہ ان کو بیل آلریڈی ملی ہوئی ہے, وہ چل رہے ہیں, ان کا لمبا پروسیس ہے, وہ چلے گا. ہو سکتا ہے 6 سال بعد ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے 2 سال بعد ڈیسائیڈ ہوں. لیکن جو امیجیٹ اریسٹ کا ان کا ایشو ہے وہ جو ٹرانزیکشن اس میں وہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی ایک ٹرانزیکشن تھی اور اس میں جو انویسٹیگیشن میں زین ملک ہیں, بحریہ ٹاؤن کے اور دیگر جو ہیں وہ عہدیدار ہیں. تو اس کیس کی اب اگلی تاریخ کیا کوئی اس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ وہ میرا خیال وہ 15 اکتوبر تک جو ہے وہ 15 اکتوبر تک اس کی وہ ڈیٹ گئی تھی. انٹرم بیل ملی ہوئی ہے اس کو, لیکن اگر اس میں نیب اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہے اور ہائی کورٹ کسی سٹیج پہ سمجھتی ہے کہ وہ اریسٹ وارنٹ ان کی کسٹڈی زرداری صاحب کی کسٹڈی وہ ضروری ہے تو بیل وہ جب ڈیسائیڈ کرتے ہوئے وہ وڈرا کر دیتے ہیں انٹرم بیل, تو زرداری صاحب کا پھر وہاں پہ اریسٹ ہونے کا جو ہے وہ ایک خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ لاسٹ ٹائم اسی طرح ہی ہوا تھا کہ جون میں جب ان کی پہلے انٹرم بیل ملی تھی ان کو, تو 3-4 ہفتے وہ انٹرم بیل چلی تھی, لیکن جب کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو وہ کورٹ نے ان کی پٹیشن جو ہے وہ بیل پلی ریجیکٹ کر دی تھی اور اس کے بعد اسی دن جو ہے زرداری صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے. بہت بہت شکریہ اسد, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.